सेंसस नहीं था। क्या हुआ, 3-4 साल में वो मर गया और उसकी जगह मार्शल लॉ आ गया। 1962 वाला जो आइन था वो भी मुसल्लत किया गया था लोगों पे। 8 साल बाद वो ख़त्म हो गया और एक और मार्शल लॉ आ गया। इसी तरह जिस तरह आइन बनता है जनाब चेयरमैन, कंसेंसस से, लोगों की रजामंदी से, इसी तरह आइन में तरमीम भी लोगों की रजामंदी से ही होती है, उनके कंसेंसस से होती है। और अगर ना हो तो वो तरमीम, हालांकि हम बात करते हैं सिर्फ एक तरमीम की, लेकिन वो तरमीम भी ऐसा नुकसान पहुंचाती है कौम को कि वो 20-25 साल पीछे चले जाती है। इसकी मिसाल आपके सामने है। आपकी जब हुकूमत थी उसने भी सफ़र किया, और जो इस वक्त हुकूमत है उन्होंने भी सफ़र किया। आर्टिकल 58(2)B आपको याद होगा, उसके तहत प्रेसिडेंट को ताकत दे दी गई थी कि वो एक मुंतखब हुकूमत को घर भेज दे, पार्लियामेंट को डिज़ोल्व कर दें। और वो आपकी हुकूमत भी 2 बार गई उसी 58(2) के पीछे, और PMLN की हुकूमत भी आर्टिकल 58(2)B की जद में आई। तो हमने देखा कि एक अमेंडमेंट जो मुसल्लत की गई थी एक डिक्टेटोरियल रिजीम में, उसने कितना बड़ा जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। और उसके बाद जनाब चेयरमैन मार्शल लॉ फिर आ गया। तो कंसेंसस जो है, इत्तेफाक राय, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी आइनी तरमीम के लिए। ये जो आइनी तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है, यकीनी तौर पे इंसाफ के साथ, आइन के साथ, जमहूरियत के साथ, इस वक्त मैं और मेरे 3-4 साथी तो ज़रूर इधर बैठे हैं। बाकी साथी इस वक्त आ नहीं सके क्योंकि उनको डर है कि वो पकड़े जाएंगे और उनसे ज़बरदस्ती वोट लिया जाएगा। और शायद कुछ साथी हमारे आज अफवाह है कि पेश किए जाएंगे इस ऐवान में, जो आके किसी ज़बरदस्ती या किसी और वजह से वो वोट करेंगे आज। लेकिन जो आइनी तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है जनाब चेयरमैन, जो आज कोशिश की जा रही है, उसका जो पूरा अमल है, लोगों को ज़बरदस्ती लोटा बनाना, लोगों को पैसे देकर वोट लेना, लोगों से ज़बरदस्ती करके वोट लेना एक आइनी तरमीम के लिए, लोगों को ज़दोकोब करके वोट लेना, लोगों पर जुल्म ढा के वोट लेना, लोगों की बच्चे, बीवियां, बहनें, भाई, उनको पकड़ के अबडक्ट करके मिसिंग पर्सन बना के वोट लेना, ये जो अमल है आइनी तरमीम का, ये कंसेंसस बेस्ड नहीं है। ये लोगों की रजामंदी उसमें शामिल नहीं है। इस प्रोसेस, ये जो अमल ये सारा हो रहा है, मेरी नज़र में जनाब चेयरमैन, ये ना सिर्फ जुर्म है, ना सिर्फ ये आइन के ख़िलाफ़ है, ना सिर्फ ये जमहूरियत के प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ है, असूलों के ख़िलाफ़ है, बल्कि ये जो हमें हमारे मज़हब सिखाता है, जो इस्लाम सिखाता है, जो क्रिश्चियनिटी सिखाती है, जितने दुनिया के मज़ाहिब हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी। आप किसी को ज़बरदस्ती करके उसकी आमादगी नहीं ले सकते। तो आज हो सकता है आप बिल पास करा लें, आपको बड़ा कॉन्फिडेंट है आप कि करा लेंगे, शायद करा भी लें, लेकिन अगर आप हमारे लोगों को इस्तेमाल करना चाहेंगे तो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है सर जनाब चेयरमैन, जो मैं आपको उसकी कॉपी भी पेश करूंगा। और वो ये डॉक्यूमेंट है, जब ये आइनी तरमीम आ रही थी तो आर्टिकल 63A की रूह को सामने रखते हुए हमने एक फ़ैसला किया, एक पार्लियामेंट्री मीटिंग की, और पार्लियामेंट्री मीटिंग में हमने ये कहा कि हम किसी किस्म की आइनी तरमीम जो करने जा रही है हुकूमत, उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। और उस पे मैंने सारे जो
ہمارے سینیٹر حضرات ہیں ان کے دستخط بھی لیے. یہ سائنڈ ڈاکیومنٹ ہے. تو اگر آج کوئی کوشش کرے گا ان میں سے آ کے ووٹ کرنے کا تو ان کا ووٹ آپ کائنڈلی کاؤنٹ نہ کریں. یہ ہمارا موقف ہے. جناب، چونکہ یہ پروسیس جو تھا سارا وہ شروع ہی ایسا ہوا، اس کی شروعات ہی اتنی چھپ چھپا کے رات کے اندھیرے میں ہوئی کہ ہم نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اس پروسیس کا، اس عمل کا حصہ ہی نہیں ہوں گے. اور آنریبل لاء منسٹر نے کہا تو ضرور کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی تھی، ہم اس میں بیٹھے، لیکن ہم اس کا حصہ نہیں بنے. ہم ہر پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ میں ہم نے بڑا واضح کر دیا کہ ہم بیٹھے ہیں سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، وٹنس کرنے کے لیے، تاکہ ہم شہادت دے سکیں کہ کیا پروسیس تھا اس پارلیمنٹری کمیٹی میں. لیکن ہم نے اس میں شمولیت نہیں اختیار کی. ہم نے کوئی اپنا ایک بھی امینڈمنٹ، ایک بھی ہم نے کلوز اس میں نہیں دیا. اور یہ میں آپ کو ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس میں موجود تھا. پروسیس کا حصہ تو ہم نہیں تھے، لیکن فار دا ریکارڈ کچھ باتیں میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں. اور جو میں کہنے جا رہا ہوں جناب چیئرمین، میرے پاس کم از کم ہر سٹیٹمنٹ کے لیے جو میں سٹیٹمنٹ دینے لگا ہوں اس کے لیے 3 وٹنسز ہیں. اور اگر آپ چاہیں گے تو مجھے ڈاکیومنٹس بھی دے دیے گئے ہیں. تو میں اگر کوئی اس کو ریفیوٹ کرنا چاہے، اس کو کہنا چاہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، تو اپنی ٹرن پہ وہ کہہ سکتے ہیں. لیکن پھر مجھے اجازت ہوگی کہ میں وہ وٹنسز بھی پیش کروں اور ڈاکیومنٹس بھی آپ کو پیش کروں. جناب، فار دا ریکارڈ جب یہ شروع ہوا تھا معاملہ تو ایک ڈاکیومنٹ حکومت نے تیار کیا یا کسی اور نے کیا، وہ وٹنسز میرے پاس نہیں ہیں، لیکن سرٹنلی حکومت کا ہی ڈاکیومنٹ تھا. اس ڈاکیومنٹ میں 80 سے زیادہ ترامیم تھیں. اور اس کا ایم کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا سب سے پہلے مقصد تو بہت خطرناک تھا، بہت ہی خطرناک جناب چیئرمین. اور وہ یہ تھا کہ جو ہم سب کے بنیادی حقوق ہیں، ہمارا رائٹ ٹو لائف، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف موومنٹ، ایون ڈیو پروسیس، فیئر ٹرائل، یہ سارے جو بنیادی حقوق ہیں وہ سائڈ پہ کیے جا سکتے ہیں کسی بھی بہانے سے. اور اگر وہ ہمیں کسی کو اٹھا کے اریسٹ کر لیا جائے اور وہ بہانہ بنا دیا جائے جو اس شک میں تھا، شک کا ریفرنس بھی دے دیتا ہوں، آرٹیکل 8 میں جو ترمیم کی جا رہی تھی، اس بہانے سے اگر کسی کو اٹھا بھی لیا جائے تو یہ بھی تھا کہ آپ کسی عدالت کے پاس بھی نہیں جا سکتے. سو یہ ایک اس کی شک تھی بڑی گمبھیر قسم کی، جس کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا دیکھتے ساتھ ہی کہ ایک کالا ناگ ہے. اسی طرح آرٹیکل 199 جو ہم سب کو پتہ ہے کہ آرٹیکل 199 کیا ہے. آرٹیکل 199 یہ ہے کہ اگر ہمارے کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی آفیشل کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ہم عدالت جا سکتے ہیں، ہائی کورٹ میں جا کے ریلیف لے سکتے ہیں، اپنی استدعا پیش کر سکتے ہیں اور ہم جو ریکویسٹ کریں وہ مل سکتی ہے. وہ بھی جو پاور تھی ہائی کورٹ کی وہ بھی ختم کی جا رہی تھی کئی معاملوں میں. اسی طرح ایک آئینی عدالت بنائی جا رہی تھی. اور اس آئینی عدالت میں کیا تھا؟ اس آئینی عدالت میں یہ تھا کہ آپ اپنی من پسند عدالت بنائیں گے، اپنے من پسند ججز اس میں رکھیں گے، اور وہ عدالت کے ذریعے آپ اپنے بہت سارے کام کرا لیں گے. اور بہت سارے کیسز جو آپ کے خلاف ہیں یا جو آپ کے مخالفین کے خلاف ہیں، بالخصوص پی ٹی آئی کے خلاف ہیں، جس جماعت کو میں بلانگ کرتا ہوں، عمران خان بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ہیں، وہ کیسز ختم ہو جائیں گے اور آپ کے کیسز جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے. یہ اس قسم کی گمبھیر اور خطرناک شک تھیں اس 80+ کلازز میں جو پہلے آیا ڈاکیومنٹ. تو جب ہم نے یہ دیکھا
ہمیں نہیں پتا تھا اس وقت, صرف اخباروں میں پتہ چل رہا تھا. لیکن آپ نے جو پارلیمنٹری کمیٹی کا ذکر کیا ابھی آپ کے سامنے لاء منسٹر صاحب نے, اس پارلیمنٹری کمیٹی میں جو پہلی میٹنگ ہوئی اسی دن سیشن بھی ساتھ کال ہوا تھا, سینٹ کا بھی اور نیشنل اسمبلی کا بھی, اور خبر یہ چل رہی تھی کہ کچھ لوگوں کو لے کے آیا جائے گا اور یہ بل پاس کر دیا جائے گا. وہ تو ہم شکر گزار ہیں اس وقت مولانا صاحب کے اور جے یو آئی کے کہ وہ انہوں نے جب یہ دیکھا, اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب میرے پیچھے بیٹھے ہیں, انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, انہوں نے کہا کہ یہ والا جو ڈرافٹ ہے یہ تو ہمیں قطعاً منظور نہیں, کیونکہ یہ آئین کی امینڈمنٹ نہیں, یہ آئین میں ترمیم نہیں, یہ آئین کو توڑا جا رہا ہے, یہ قوم کو ایسا نقصان پہنچایا جا رہا ہے جو کہ کبھی درست نہیں ہوگا, اس لیے ہم بھی اس کا حصہ نہیں بنیں گے. جب یہ کہا گیا, ہمیں بتایا گیا, تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ساتھ ایک اور پارٹی ہے جو کھڑی ہوئی ہے انصاف کے لیے, قوم کے لیے, جمہوریت کے لیے, جو قانون کی بالادستی کے لیے کھڑی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے, اخباروں میں سارا آتا رہا, سب کو پتہ ہے کیا ہوا. پارلیمنٹری کمیٹی تو ایک ربڑ سٹیمپ کمیٹی تھی, اس نے ایک ڈاکیومنٹ پاس کر دیا. لیکن پرسوں ہمیں مولانا صاحب سے ملاقات کرنے کا موقع ملا. وہ انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ اور پیش کیا ہمیں, اور ڈاکیومنٹ پیش کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس پہ کچھ ایگریمنٹ ہو رہی ہے مختلف جماعتوں میں, آپ اس کو دیکھیں. ہم ایک سیاسی جماعت کے طور پہ اس کو دیکھنے کے لیے تیار تھے, مگر جناب چیئرمین ایک اور پروسیس کی بات کر رہے ہیں, عمل کی بات کر رہے ہیں. ایک اور عمل جاری تھا ان دنوں میں, اور عمل یہ تھا کہ جو ہمارے بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب, ان کے ساتھ ملاقات کا جو تھا, جو چل رہا تھا پروسیس, وہ سارا بند کر دیا گیا. ان کو ساتھ ہم ملاقات نہیں کر سکتے تھے. تو آپ خود ہی بتائیے جناب چیئرمین کہ مشاورت کے بغیر ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں یا کس طرح کامنٹ کر سکتے ہیں کہ ایک آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے جس کا ڈاکیومنٹ ہمیں ملا ہے. ہم کس صورت میں, کس سچویشن میں ہم اپنا فیصلہ خود کر لیں ان کی مشاورت کے بغیر. ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں وقت دیا جائے کہ ہم عمران خان صاحب سے ملیں. مولانا صاحب نے فیسیلیٹیٹ کیا اور ہمیں وہ وقت ملا جو تقریباً 35 منٹ کا وقت دیا گیا. اس 35 منٹ میں ہمیں سب سے پہلے تو یہ پتہ چلا کہ 15 دن سے عمران خان صاحب کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی. ان کو ایک 10 بائی 12 فٹ کے کمرے میں بند کر کے, نہ ان کے پاس ٹیلی ویژن تھی, نہ ان کے پاس نیوز پیپر تھا, نہ کوئی اخبار تھی, نہ کسی سے کانٹیکٹ تھا, اور صرف 1.5 گھنٹے کے لیے انہوں نے بتایا کہ ان کو باہر نکالا جاتا تھا اور پھر اندر رکھا جاتا تھا. تو ان کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہم کیوں آئے ہیں, اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جس کی پوری قوم دیکھ رہی ہے اس کا کیا, اس کی شکیں کیا ہیں, اس کی ڈسکشن کیا ہے. تو انہوں نے بلکہ ہم سے پوچھا کہ آپ کس طرح آ گئے, آپ کو کس نے اجازت دی. اور یہ ریکارڈڈ ہے کیونکہ وہاں سارا کچھ ریکارڈ ہوتا ہے, تو یہ سارا کچھ ریکارڈڈ ہے, اس لیے میں جو بات کر رہا ہوں بالکل ایگزیکٹلی کر رہا ہوں جو ادھر ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو بتایا کہ یہ پوزیشن تھی کہ پہلے ایک بہت خطرناک قسم کا بل تھا, جے یو آئی نے ایک بہت بڑا اچھا سٹینڈ لیا, اور اس میں انہوں نے ایک نیا بل لے کے آئے ہیں جس میں سے بہت ساری شکیں جو ہیں, جو میں نے پچھلی کا ذکر کیا, آرٹیکل 8 کی امینڈمنٹ, آرٹیکل 199 کی امینڈمنٹ, کانسٹیٹیوشنل کورٹ, وہ نکال لیا گیا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں. تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ اچھی بات ہے, ڈسکشن ہونی چاہیے, لیکن
اس طرح تو نہیں کہ میں ادھر بیٹھا ہوں اور 5 منٹ میں میں اس کے اوپر کوئی فیصلے کروں. میرے اور بھی ساتھی ہیں, آپ کے پارٹی کے اور بھی لیڈرز ہیں, میں چاہوں گا کہ ان سے مل لوں اور مل کے پھر اس کو ہم معاملے کو آگے چلاتے ہیں. جلدی کیا ہے؟ 25 کی تاریخ کا ہم نے ذکر کیا کہ شاید 25 تاریخ بہت اہم ہے حکومت کے لیے. بار بار بات کرتے ہیں 25 25 25 25. تو انہوں نے پوچھا 25 کیا ہے؟ 25 آپ کو بھی پتا ہے, ہم کو بھی پتا ہے کہ 25 کو جو ایگزسٹنگ چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ریٹائر کر رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ 25 سے پہلے ہے, اور اس کی میں وجہ بھی بتاؤں گا کہ کیا ہے آگے چل کے, لیکن 25 امپورٹنٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کسی پریشر میں نہیں آنا, مجھے چاہیے مشاورت. ہم نے جب آ کے واپس پوچھا کہ ہمیں مشاورت کا مزید وقت دیجیے تو وہاں سے کوئی اطلاع نہیں آئی. تو دوسری وجہ جو ہم اس پروسیس کا حصہ نہیں بن سکے, نہ بن سکتے ہیں, نہ بننا چاہیں گے, وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بانی چیئرمین سے مشاورت کا بھی موقع نہیں ملا. اس لیے یہ 2 وجوہات تو میں نے آپ کو بیان کر دی. اب تیسری پوزیشن آتی ہے جو ایکچولی یہ ڈاکیومنٹ آیا ہے سامنے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں کہہ تو نہیں سکتا بڑے وثوق سے, لیکن مجھے لگتا یہی ہے جو میں نے ڈسکشنز کی اپنے کچھ ساتھیوں سے, کہ یہ جو ڈاکیومنٹ آیا ہے جو سر جناب چیئرمین آئینی ترمیم ہے, یہ کوئی عام ڈاکیومنٹ نہیں ہے, یہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے. A constitution that is for the people, it is by the people. لیکن مجھے لگا کہ اس ایوان میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو پڑھا بھی نہیں, اور اگر آپ میں چاہتے ہیں تو میں کچھ لوگوں کا امتحان لے سکتا ہوں. ادھر میں بات کر سکتا ہوں کہ آرٹیکل 175A کی شق نمبر 7 میں کیا ہے اور آرٹیکل 188 میں کیا ہے. تو 99% ہو سکتا ہے لوگ مجھے جواب نہ دے سکیں اور اس امتحان میں فیل ہو جائیں. ہم اس طرح امینڈمنٹ پاس کریں گے تو یہ جمہوریت پہ ایک طرح سے بہت بڑا دھبا ہوگا سر. اب سر تیسری وجہ جو میں بالکل بات کر رہا ہوں جناب آن دا ریکارڈ. اب سر آپ یہ دیکھیے جناب چیئرمین, ٹائم کو دیکھتے ہوئے یہ آئینی ترمیم مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ پاس تو ہو جانا ہے, لیکن فار دا ریکارڈ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس ڈاکیومنٹ کو میں نے سرسری طور پہ جو پڑھا ہے ابھی, اس میں بھی بہت سیریس ایررز ہیں. ایسے سیریس ایررز ہیں جو کہ اتنا نقصان پہنچائیں گے ہمیں مستقبل میں کہ ہمیں اس کو ریورس کرنے میں بہت مشکلات پیش آئیں گی. 1-2 ایگزامپلز دے دیتا ہوں آپ کو. مثلاً ٹھیک ہے, اس میں آپ نے جو آئینی عدالت بنانی تھی وہ نہیں بنائی, لیکن اسی کو ایک نیا نام دے دیا آئینی بینچ. اور اس آئینی بینچ میں بھی لا منسٹر صاحب نے تو کہا ہے کہ اس میں انہوں نے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ بتایا ہے, بالکل بتایا ہے, لیکن وہ سارا ٹلٹڈ ہے حکومت کے فیور میں. یعنی کہ اس پروسیس کے ذریعے حکومت اپنے جج اس بینچ میں بٹھا سکتی ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے گا, 3-4 دن میں یہ فیصلہ آنے والا ہے, اور وہ کن کن کو سلیکٹ کریں گے وہ آپ دیکھ لیں گے. سلیکشن کا پروسیس حکومت نے الٹیمیٹلی اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے. اسی طرح مختلف کرائیٹیریاز ہوتے ہیں. جناب چیئرمین آپ کے پاس بھی ڈسکریشن ہے, آپ بہت بڑے عہدے پہ بیٹھے ہیں, لیکن ڈسکریشن جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کی کوئی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں, اور گائیڈ لائنز ہوتی ہیں کہ آپ اگر یہ سچویشن ہے تو آپ یہ فیصلہ کریں گے, اگر یہ سچویشن ہے تو آپ مختلف فیصلہ کریں گے. اسی طرح ہر انسٹیٹیوشن کا ایک ڈسکریشن ہوتا ہے. اپوائنٹمنٹ کا بھی ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوتا ہے. ٹرانسپیرنٹ پروسیس مثلاً اپوائنٹمنٹ کا چیف جسٹس کا دیا ہوا ہے کہ وہ سینیورٹی بیسڈ ہونا چاہیے, سینئر موسٹ. اگر آپ نے سینئر موسٹ نہیں کرنا تو اس کے بھی پھر کرائیٹیریاز ہوتے ہیں. اس قانون میں وہ کرائیٹیریا نہیں دیا ہوا.
تیسری چیز، آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا، چلیں کانسٹیٹیوشنل بینچ ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں کہ اچھی چیز ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیں، آئینی وہ کیسز دیکھے گا، لیکن سر جو بھی پریکٹسنگ وکیل ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز بہت سارے ہوتے ہیں، رینٹ کیس میں بھی کانسٹیٹیوشنل میٹر آ جاتا ہے، سیلز ٹیکس کے میٹر میں بھی کانسٹیٹیوشنل ایشو بن جاتا ہے، عام کیس کسی کا ہو وہ بھی کانسٹیٹیوشنل اس میں لیگل پوائنٹ آ جاتا ہے. تو یہ تو اتنی بڑی کنفیوژن ہوگی کہ کون سا میٹر بینچ میں جانا ہے اور کون سا میٹر جو ہے وہ آئین کی اس نئی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ میں جانا ہے، وہ کنفیوژن رہے گی. پھر پریزائڈنگ جج کیا ہے، اس کے کیا اختیارات ہیں، چیف جسٹس کے برابر ہے، اس سے کم ہے، یہ سارے سوالات ہیں. ہو سکتا ہے میں غلط سوال ریز کر رہا ہوں، لیکن جب ڈیبیٹ ہوتی ہے، جب اس پہ بحث ہوتی ہے تو پھر ان کے سوالات کے جواب آتے ہیں اور پھر ڈرافٹنگ میں وہ جو پرابلمز ہیں وہ آپ سولو کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ ایک ایوان میں آئے ہیں، سینٹ جیسے ایوان میں جہاں لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے اور وہ صرف ریلائی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اٹارنی جنرل صاحب بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے ڈرافٹ کیا، ہو سکتا ہے لا منسٹر صاحب نے کیا ہو، ان کی ڈرافٹنگ پہ ریلائی کر رہے ہیں، یا کچھ کمیٹی ممبرز نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہو ان کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے. لیکن بہرحال الٹیمیٹلی ہم لوگ اس میں حصہ، جس طرح آپ کو میں فائنلی اناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس میں ووٹنگ نہیں کر سکتے، لیکن ہم آن دا ریکارڈ مولانا صاحب کا اور جے یو آئی کا بھی ایک طرح سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ والا جو ایک خطرناک قسم کا بل حکومت لانا چاہتی تھی اس سے کم از کم ہمیں بچایا ہے، اور ایک ایسا بل آئے ہیں جس سے شاید آئین ٹوٹے نہ، لیکن ضرور اس کی وہ توڑ موڑ کے اس کی کافی اس کو نقصان پہنچے گا. اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیے گا ہم سارے ادھر ہی ہیں، اور اگر ادھر ہی رہے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں ریورس کرنا پڑے گا اس سارے مسئلے کو. تھینک یو سو مچ سر. رکھیں میں پارلیمنٹری لیڈر کو دیا ٹائم، اب میں پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹری لیڈر کو دیں، آپ کو ملے گا ٹائم. نیکسٹ آپ چلیں پارلیمنٹری لیڈر آپ کے بول چکے ہیں. شکریہ چیئرمین صاحب، بہت بہت شکریہ چیئرمین پارلیمنٹری صاحب. لیڈر میں دیتا ہوں. شکریہ چیئرمین صاحب. آپ ہاؤس میں نہیں، وہ چیئرمین ذرا دیکھ رہے ہیں. شروع کروں چیئرمین صاحب؟ اجازت ہے؟ رحمان صاحبہ اجازت ہے چیئرمین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں سمجھتی ہوں ہم سارے یہاں موجود ہیں، پورے ملک کی توجہ مبذول ہے اتنے اس اہم آج یہاں جو لیجسلیشن پاس ہونی ہے ایوان میں. اور میں ایک بات ضرور کہوں گی، میں نے اپوزیشن کے پارلیمنٹری لیڈر بیرسٹر صاحب کی باتیں سنی اور ہم نے ان کو بصد احترام نہ صرف سنا بر اس کمیٹی میں شمولیت کی دعوت دی تھی. ان کی ساری شکیں جو ہیں اور جو سجیشنز تھے بار بار انوائٹ کیا. انہوں نے آخری دن تک اپنے نیشنل اسمبلی کے اور چیئرمین پارٹی کے بیرسٹر گوہر کے ساتھ آخری دن تک کوئی ترامیم جو ٹھوس تھیں، جن کا کوئی معنی تھا، ان کی کوئی انہوں نے شک نہیں پیش کی. تو یہ 10 دفعہ یہ کمیٹی ملی ہے، پارلیمانی کمیٹی. اب میں شروع کرنا چاہتی ہوں چیئرمین صاحب کہ یہ سوال ہو رہا ہے کہ یہ کیوں بن رہا ہے. بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ ایک سیاسی مقاصد کے لیے ہوتا ہے. تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں اور ایک ادنا کارکن ضرور ہوں، لیکن اس وقت مجھ پر ایک ذمہ داری ضرور ہے یہ قوم اور اس ایوان کو یاد دلانے کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس آئین کی بنیاد رکھی اور کنسنسس اور شراکت داری سے رکھی 1973 کے آئین کی. اس کے بعد 18ویں ترمیم کے ذریعے وفاق کو بچانے کا ایک پورا ڈھانچہ اور منصوبہ پیش کیا، اور آج اسی تسلسل میں میثاق جمہوریت کے تسلسل میں اس کی لیگسی اور اس کی میراث میں جو شہید محترمہ
کا خواب تھا, اس وقت میاں محمد نواز شریف کا بھی خواب تھا. اس کی آپ جانتے ہیں چیئرمین صاحب 70 سے 80% شکیں ہم نے یقینی بنائیں, 18ویں ترمیم کے ذریعے یقینی بنائیں, اور اس عمل میں بھی پیپلز پارٹی نے پہل کی, اپنے سارے دوستوں کو زوما کو ساتھ لے کے چلے اور ایک طویل ایکسرسائز کے ذریعے یہ کیا. آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں کوئی حملہ نہیں ہے, بار بار کہا جا رہا ہے حملہ ہے, تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سب یہ بات تسلیم کریں گے, جو چیئرمین ہے اس پارٹی کے نوجوان, لیکن اتنی انہوں نے اس میں تحرک کی, اتنی لیڈرشپ دکھائی کہ اس کا جو دائرہ تھا, سرکل آف کنسلٹیشنز تھا, دائرہ شراکت داری کا, چیئرمین صاحب انہوں نے نہ صرف وکلا تنظیموں میں خود جا کے بات کی ہے, اس کے دلیل دیے ہیں, اس کے آپ خود وکیل بنے ہیں, اور ہر جگہ اپنا موقف شفافیت کے ساتھ اور ڈٹ کے قوم کے ساتھ شیئر کیا ہے, میڈیا پہ شیئر کیا ہے, آپ کے توسط پارلیمان میں بھی شیئر ہوا ہے. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ سول سوسائٹی کا انگیجمنٹ, مجھے بار بار کہا گیا کہ آپ نے ہر سول سوسائٹی کے ایکٹر سے, چاہے آپ ان کی بات سن سکیں یا نہیں, انکلوڈ کر سکیں نہیں اس فیز میں, لیکن ان کی بات سنیں, ان کو وزن دیں, ان کو عزت دیں, اور ان کا ہر جو ان کی پریشانی ہے, ان کی جو سوچ ہے پیپلز پارٹی کے طریقہ کار میں, خاص طور سے انسانی حقوق کے حوالے سے ان کو انکلوڈ کریں. ہم پرفیکٹ نہیں ہیں چیئرمین صاحب, لیکن قوموں کی تاریخ میں ایک موڑ آتا ہے. کون مجھے یہاں کہہ سکتا ہے کہ آپ بتائیں, اپنے صدقے دل سے بتائیں کہ is our judicial system not broken? Is it not broken? Please tell me if that is not something you can say. یہاں عزت سے میں کہوں گی 58(2)B کی بات ہوئی, 58(2)B تگ و دو کر کے ساری جماعتوں نے مل کے ہٹایا, تو پھر آپ کو اور میاں نواز شریف کو ایک اور 58(2)B میں ہٹا دیا گیا. جیسے آپ نے خود بتایا ہے کہ کسی نے آپ سے کہا گیلانی صاحب آپ نے تو ہٹا دیا ہے, لیکن پھر دیکھیے گا کہ کہاں سے آپ کو ہٹایا جائے گا جب آپ پرائم منسٹر ہیں. تو پرائم منسٹر کو آپ جس دن نو کانفیڈنس لیتے ہیں, اور بلاول بھٹو زرداری نے بار بار یہ بات سمجھائی ہے کہ ایک تو آپ کا حق ہے, پارلیمان اپنے حقوق مانگے, سسٹم کو فکس کرنے کی کوشش کرے, تو کہا جاتا ہے کہ آپ سیاسی مقاصد کے لیے کر رہے ہیں, اپنی جان بچانے کے لیے کر رہے ہیں. تو جی سیاست کوئی گندا الفاظ نہیں ہے, کوئی گلی کی کٹ کا کچرا نہیں ہے. ہم فخر سے یہ سیاست کرتے ہیں, اور بہت سے لوگ یہاں قربانی دے کے آتے ہیں. ہم کوئی صرف ایک بڑی سفید گاڑی میں یہاں نہیں پہنچتے ہیں, قربانیاں دے دے کے. اور ہمارے یہاں قربانیاں دے کے, شہری باجی ابھی بولیں گی, قربانیاں دے دے کے ہم پہنچتے ہیں. بالکل. تو آپ بتائیں مجھے کہ ہمیں حق یہ نہیں ہے کہ پارلیمان اپنے اختیارات کو یقینی بنانے کے لیے آپ کے شفافی انداز میں قانون سازی کرے؟ یہ کوئی بار بار کہا جا رہا ہے کالا سانپ تھا, دیکھیے جی ناک تھا, تو ہم ناک کے سامنے بین نہیں بجاتے, ہم کالے یا سفید ناک کے سامنے بین نہیں بجاتے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں, ہم اسے وہیں ختم کرتے ہیں. جی کالا ناک ختم کیا گیا, اگر تھا تو وہ ختم کیا گیا. یہ کوئی بات نہیں ہوتی جی, تعمیری بات کریں, ملک کے حالات دیکھیں. آپ نے اسے جوڑنا ہے یا تقسیم کرنا ہے, آپ نے اسے توڑنا ہے یا تعمیر کرنا ہے. تو میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ کیوں پاکستان پیپلز پارٹی نے اسے بار بار اس کو اتنی لیڈرشپ دکھائی کہ میں نہیں سمجھتی کہ بہت سارے لوگ اس میں, ہر دوست نے انتھک محنت کی ہے, لیکن جو لیڈرشپ میں سمجھتی ہوں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے دکھائی ہے, میں سمجھتی ہوں کوئی اور نہیں دکھا رہا تھا اس وقت. کوئی سیاسی ویکیوم نہیں چھوڑا اس میں, کہ سیاسی لیڈرشپ کرے, اس میں ترامیم کرے شفافیت کے ساتھ. اب میں یہ بتاؤں گی, دیکھیے پہلا اپیل ڈاکٹر صاحب تو محترم ہیں, ہمارے ساتھ ہیں, وہ بے شک کرے. دیکھیے چیئرمین صاحب, اس میں
جو لڑائی لڑی گئی ہے, سیاسی لڑائی جو لڑی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ, فیڈرل ہر چیز فیڈریشن میں کیا ہوتی ہے. دیکھیے یہ وفاق کی جو پوری زنجیر ہے وہ پیپلز پارٹی کا آئین رہا ہے. جب ایسٹ پاکستان آپ سے الگ ہوا, سقوط ڈھاکہ ہوا, اس کے بعد یہ سینٹ آئی وجود میں. یہ سینٹ سقوط ڈھاکہ کے بعد وجود میں آئی کہ نہیں چیئرمین صاحب, بچانے آپ کے وفاق کو, کہ کوئی صوبہ پھر سر اٹھا کے یہ نہ کہے کہ ہمارے حقوق سلب ہوئے. ابھی بھی ان حالات میں بھی صوبوں کے حقوق سلب ہوتے ہیں. میں ببانگے دل کہوں گی, ہوتے ہیں, کیونکہ یہ پرفیکٹ ڈیموکریسی نہیں ہے. نہ ہم پرفیکٹ ہیں, نہ ہم فرشتے ہیں, لیکن ہم اس طرف آپ کے سامنے سر جھکا کے عوام کے سامنے کوشش کرتے ہیں. لیکن ہمارے حقوق ہم سے نہ لیں. صوبوں کے حقوق جب آئیں گے ایز ریپریزنٹڈ, نمائندہ حقوق جو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے, اور جو شفافیت کے ساتھ آئیں گے, اور ججز کی تقرری میں پارلیمان کا ہاتھ ہوگا, تو آپ مجھے بتائیں یہ کہاں سے اسالٹ ہے جوڈیشری پہ یا کورٹ پہ. بہت سے مسائل اٹھتے ہیں سر. چینجز میں بہت سے آپ بیرسٹر صاحب نے 18 منٹ بات کی, میں 10 کروں گی. تھینک یو سر. تو بہت سے مسائل اٹھتے ہیں, بہت سے مسائل اٹھتے ہیں, لیکن آپ نے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی, دونوں ہاؤسز کی پارلیمنٹری کمیٹی بنائی, جن میں سارے پارلیمانی لیڈر موجود تھے. وہاں آپ آ کے, تھینک یو ڈاکٹر صاحب, وہاں آ کے آپ اپنی اپنی گزارشات ٹھوس پیش کرتے. یہی حسن ہے جمہوریت کا. آپ اسی لیے الیکٹ ہو کے آتے ہیں, اسی لیے الیکٹ ہو کے آتے ہیں. اور بات سمپل سی ہے جی, کہیں دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوتا کہ ججز اپنے لیے طے کرتے ہیں کون اپوائنٹ ہوگا, کون آگے جائے گا, کون نہیں جائے گا. دنیا میں پارلیمان کرتی ہے جوڈیشری ایڈوائزری کا. آپ کسی بھی ملک کو نکال کے دیکھیں, جوڈیشل ایڈوائزری کمیٹیز ہوتی ہیں جس میں سول سوسائٹی ہوتی ہے. اور یہاں رکھا گیا ہے کہ خواتین ہوں گی یا نان مسلم ہوں گے, اقلیت کے ممبر ہوں گے, تو جن کی آواز نہیں ہے ان کی بھی آواز ہوگی اس میں. آپ بتائیے اس میں کون سا حملہ ہے, کون سا ناگ ہے بھائی؟ مجھے تو ناگ نہیں نظر آ رہا, سوائے اگر آپ کے دل میں, اور آپ بار بار پرانے بل کو کرٹیسائز کریں جی اس میں یہ تھا, اس میں وہ تھا. 10 منٹ بالکل ہو رہے ہیں, میں کمپلیٹ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے خیال ہے کہ جی آگے جانا ہے ہاؤس میں. تو میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہوں گی آخری بات میں کہ دیکھیے, everything is a work in progress sir. پارلیمان کی ہر کام ایسا ہوتا ہے, آپ آگے جا کے شراکت داری سے سب کچھ کر سکتے ہیں, اور آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے آپ کو فخر سے سر بلند نہیں ہو سکتا. آپ اس کو اسٹڈی کیجئے, آپ دوسرے ممالک کو سے موازنہ کریں اور آپ بتائیں. پھر میں آخر میں شکریہ ادا کروں گی آپ کا بھی چیئرمین صاحب. یہاں میرے سارے کالیگز ہیں, سینئر جونیئر ہر قسم کے بیٹھے ہیں, سب نے بہت محنت کی ہے اس میں, اور خاص طور سے چیئرمین بلاول بھٹو زدائی صاحب اور پرائم منسٹر جنہوں نے صبح شام ہمارے سوال جواب اور ہماری جتنی بھی سفارشات ہیں ان کو برداشت کیا. مولانا صاحب تو ظاہر ہے ہمارے ساتھ آئے ہیں, اور انہوں نے جو ترامیم پیش کی ہیں وہ بھی سراخوں پر, لیکن بہتر ہوتا کہ پی ٹی آئی بھی ایز اے پارلیمنٹری پارٹی سب کو اپنی سفارشات لے کے آتی, اسی لیے ہم پارلیمان میں. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. اب آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. تھینک یو چیئرمین صاحب. لیڈرز جب ٹائم ہوگا تو ان کو پہلے دیں گے, مگر ایمل بھائی میں ریکویسٹ کروں گا ذرا شارٹ. انشاءاللہ دی شارٹسٹ جتنی ہو سکے پاسبل. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پروسیس کو آپ وائنڈ اپ ہونا چاہیے. آپ لمبا کر رہے ہیں, میرے خیال میں اس کو آپ اتنا لمبا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ لوگ میرے ساتھ ہیں سر, میں بات کرتا ہوں سر, برداشت کر لیں, بولنے تو دیں سر. شکریہ جناب, شکریہ سر. آج الحمدللہ آخر کار وہ ترامیم انشاءاللہ جمہوریت کی بقا, جمہوریت کی زوراوری
دستور اور پارلیمان کی طاقت کی نمائندگی کر رہی ہے زندگی بھر. لوگ ہمیں یاد کریں گے کہ ہم نے ثاقب نثار, جسٹس گلزار اور کوسا جیسے ججز کے فیوچر میں تقرری روک دیے. ہمیں فخر ہے اس بات پہ. انشاءاللہ فائز عیسیٰ جیسے ججز پاکستان کو ضرورت ہے. پاکستان کو ضرورت ہے فائز عیسیٰ جیسے ججز کی. پاکستان کو لاہوری گروپ کی ضرورت نہیں ہے. جو جوڈیشری میں ساسو ماں کے فیصلے ہوتے تھے, ٹرکوں پہ فیصلے ہوتے تھے, جو لاہوری گروپ فیصلے کرتے تھے, انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس امینڈمنٹ کے بعد ایسے فیصلے اور ایسے لوگ سامنے نہیں آئیں گے. سر لوگ کہتے ہیں حکومت اپنے پاس طاقت رکھ رہی ہے کہ ججز کو اپوائنٹ کرے, تو اگر یہ طاقت حکومت کو نہ دے تو سینٹ کے کسی کلاس 4 کو دے دیں کہ وہ ججز کو اپوائنٹ کرے. آبویسلی حکومت کا نام ہی یہی ہے جس نے نظام کو چلانا ہے. حکومت عوام کی نمائندہ ہے. انہوں نے ججز کو بھی اپوائنٹ کرنا ہے, انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی سیدھا کرنا ہے. کیوں رانا صاحب؟ انہوں نے ہائی کورٹ کو بھی سیدھا کرنا ہے. انہوں نے تمام نظام کو سیدھا کر کے عوام کے سامنے رکھنا ہے. سر ادھر بات ہوئی, آج کے دن ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے, لیکن ایک طرف پارلیمنٹری لیڈر آف پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں کہ ہم نے روز اول سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بل میں ہم حصہ نہیں بنیں گے. اور تھینک یو, اسپیشل کمیٹی میں جتنے بھی ممبرز اراکین میرے سامنے بیٹھے ہیں, یہی رائے میری ہر اسپیشل کمیٹی میں رہی ہے کہ پی ٹی آئی نان سیریس, ناٹ انٹرسٹڈ, اور آپ جو بھی قانون لائیں گے یہ لوگ مخالفت کریں گے. سر 10 میٹنگیں ہوئی ہیں, 10 اسپیشل کمیٹی کی میٹنگ. ہر میٹنگ میں علی ظفر بھائی نے تقریر جاری ہے. آج کہہ رہے ہیں ہم نے حصہ نہیں لیا, ادھر نہ آ سکتے تھے, زوم پہ بیٹھ کے اپنی تقریر ہمیں سناتے تھے. ہر میٹنگ میں ہم نے سنی ہے. ہر میٹنگ میں وہ ڈکٹیٹر ایوب خان کا گند بیٹھا ہوتا تھا, اور ہر میٹنگ میں وہ اپنی گندگی ہمیں سناتا تھا. اور پی ٹی آئی میں اگر ایک ہی بہترین چیز ہے جو ان کا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہے, اور میں ان کو منتیں کرتا ہوں اپنے چیئرمین کو مان لے, آپ ہی نے چنا ہے, ہم نے نہیں چنا. بیرسٹر گوہر کو پی ٹی آئی کا چیئرمین پی ٹی آئی نے چنا ہے, ہم نے نہیں چنا. نہیں, پی ٹی آئی نے چنا ہے. اور یہ لوگ خود اپنے چیئرمین کو نہیں مانتے, اور بانی چیئرمین بانی چیئرمین بانی چیئرمین. اب بانی ختم ہو چکے ہے, بانی قید ہے. یہ سیاست ہے, سیاست میں آگے بڑھو. ہمارا بانی ہے, ہمارا بانی باچا خان 100 سال پہلے تھا. اب سیاست آگے چل رہی ہے, ہم آج تک بانی کے انتظار میں رہیں گے؟ یہ اس کا مطلب ہے یہ پارٹی نہیں, سنگل پرسن ہے. اس کی مرضی فیصلہ ہوگا وہی ہوگا, اس کی نہیں مرضی فیصلہ نہیں ہوگا. سر میں بات کروں گا سر, ابھی تھوڑی کلاس باقی ہے. سر اس آئینی ترمیم پہ پی ٹی آئی کے علاوہ, اور پی ٹی آئی کی یہ خواہش اور یہ خصلیت پہلے دن سے کہ اگر ہم ان کو آج کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت والا نہیں, اور حضرت محمد از لاسٹ پیسنجر, شاید یہ اس کی بھی مخالفت کرتے کیونکہ مسلم لیگ والے اس کو لا رہے ہیں. لہٰذا آج میں سر ریکویسٹ کروں گا آپ سے, چیئر سے, کہ جتنے بھی پارلیمنٹری لیڈرز ہیں, آپ کی بدولت ہم سب نے اسپیشل کمیٹی میں حصہ لیا ہے. ورنہ اسپیشل کمیٹی سے سینیٹرز کو باہر رکھا گیا تھا. ہم سب کی ڈیمانڈ پہ آپ نے سر سب کو اندر رکھوایا اس لیے کہ سینٹ میں بھی فائدہ ہے. آج میں سمجھتا ہوں جو بل پیش ہو رہا ہے اس میں 4 نکات کم ہیں. برادر, آپ کے 4 نکات نہیں ہیں اس میں. ہم نے 26 نکات پہ اتفاق کیا تھا, آج 22 نکات آ رہے ہیں. میں بات کرتا ہوں, مجھے بھی کر رہے تھے نا, کامران صاحب اپنے بارے میں بات کریں گے. 9 مئی کو جس نے بھی
दिफाई तंसीबात पे हमला किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप बिल का हिस्सा उसको बनाते हैं या नहीं बनाते, ये हम ठीक है, हमें दिफाई इदारे से हजारों शिकायत, पीटीआई को क्या शिकायत होगी? आपके बानी को कैद कर लिया बस। तारीख याद रखे, मैं उस घराने से हूं जिसका बाप, दादा और परदादा एक ही वक्त में तीनों नस्ल उम्र कैद में बंद थे, उम्र कैद में। हमने तब भी किसी फौजी चौनी पे हमला नहीं किया। हाँ, अपनी सियासत की। 12 अगस्त 1948 को सर 600 से ज्यादा शोहदा अवामी नेशनल पार्टी को रियासत नहीं दिए। हमने जंग नहीं की, क्योंकि हमारी रियासत है, हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है। हमने तो ये कसम खाई है कि अपने मुल्क को हम औरों से बचा के रखेंगे। तो क्या हम खुद बैठ के अपने मुल्क के अंदर हमले करना शुरू कर दें? हाँ, हमारे शिकायत हैं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हमारे शिकायत नहीं है। लेकिन जितने भी पार्लियामेंट्री लीडर्स बैठे हैं पीटीआई के अलावा, उन सब का इत्तेफाक सर आ चुका है इस मुसवेदे में। ठीक है, जेयूआई की वजह से 4 नुकात हटाई गई हैं। मैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब को कहता हूं कि वो नुकात लाएं। कोई सपोर्ट करेगा या नहीं, मैं सपोर्ट करूंगा कि अगर फौजी तंसीबात के ऊपर कोई भी हमला करता है उसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना। और ये सर सिर्फ फौजी तंसीबात पे नहीं, मैंने पहले भी बात की, मेरे दोस्त सेकंड करेंगे कि ये फौजी तंसीबात के साथ साथ सरकारी तंसीबात और सरकारी तंसीबात के साथ जाती पर्सनल तंसीबात पे भी किसी को हक नहीं है कि वो हमला करे। शुक्रिया सर। केपी हाउस को तो आपने वार्ड दिया, उधर तो ड्रामेबाज बिठाया आपने, कभी बंद करा रहे हो, कभी खुला करा रहे हो। अगर आपका पक्ष चले तो केपी हाउस नहीं, पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह हम लोग बैठे हैं, हम इसको नहीं होने देंगे। हम एक पानी को बंद करके सारा पाकिस्तान चलता रहेगा। सर, आई रिक्वेस्ट यू कि ये बास मुबाहिसा, अब चूंकि इसमें बहुत मुबाहिसे हो चुके हैं, 1 महीना मुबाहिसा हो चुका है। आप भी सर उस कमेटी में थे, आपने क्यों नहीं उस कमेटी में बात की? अली जफर साहब, आज आप तनकीद कर रहे हैं, कौम के सामने ड्रामा पेश कर रहे हैं। 1 महीना 10 दिन हमने आपकी तकरीरें सुनी, एक तजवीज नहीं दी आपने, एक तजवीज नहीं दी आपने। सर, अगर कोई बात गलत लगी हो, सर अगर कोई बात गलत लग रही हो मैं माजरत ख्वाह हूं। सर, अगर कोई बात गलत लग रही हो तो मैं माजरत ख्वाह हूं। अगर मेरी बात गलत है तो अमल पूरा के पूरा गलत है। इस अमल को हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया? तो ड्रामे तो क्या, ड्रामा कोई गलत लफ्ज है? प्लीज एड्रेस द चेयर। मैं बाबा, ड्रामा गलत लफ्ज है? सर, हम सबकी बारी चुप होते हैं, हम सब आपके सुन रहे होते हैं। हर एक डायलॉग, जो डायलॉग है हमारी, ये सुने नहीं क्या? सर, आखिर में मैं एक बात करूं, जो लोग अपना खुद फैसला कर रहे हैं कि हमने किया और फलाने ने किया, बुलेदी साहब बैठे, काकड़ साहब बैठे, पीएमएल काफ वाले बैठे, हम सब, हमारे समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने जो क्लॉजेस अवाम के खिलाफ थे, उसमें हम जेयूआई के भी मशकूर हैं, उन्होंने भी वो सवालात उठाए हैं। और हम तमाम लोगों ने उसमें से जो 56 से ये 26 पे आया है, तो ये सबकी मुशावरत से आया। ये नहीं कि ये 1-2 फरीक ने कोशिश की और उससे हो गया और बाकी सब मेरे ख्याल में एक ही जगह में लगे हुए। गलत तासुर नहीं देना चाहिए। सर, मैं एक दफ़ा फिर कहता हूँ, 10 मिनट नहीं, वो 1 मिनट, तमाम मैं फिर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पे बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसा हो गया है। अब वक्त है इस पे वोटिंग कर ले, कामयाब कर ले और फारिग कर ले। सब्जवारी साहब, एमक्यूएम के पार्लियामेंट्री लीडर, एमक्यूएम के पार्लियामेंट्री लीडर हो गई है वुज़रा साहिबान की वजह से। टाइम दूंगा। नहीं सर जी, बहुत नहीं मुझसे जी, बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। सर, आज वुज़रा साहिबान आए थे तो इसलिए मैं यहाँ इस नशिस्त को
तो नहीं, मैं नहीं। दूंगा। मैंने कौन सा रोका है? जनाब चेयरमैन, सर आज ऐवान में आईनी तरमीम का मुसव्वदा पेश हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस पे ख़ासी अरक्रेज़ी की गई है जो स्पेशल कमेटी पार्लियामान की बनाई गई, और आपका शुक्रिया कि आपने और लीडर ऑफ द हाउस ने बात करके सेनेट के सारे पार्लिमानी लीडर्स को भी वहाँ डाला और हम सबका वहाँ पर इनपुट किया। सर बात यह है कि मेरे जो फाजिल दोस्त हैं उन्होंने ये वाली बात की कि तासुर ये बना है, हमारे मीडिया के दोस्त भी यहाँ बैठे हैं, बाहर पूछ रहे होते हैं इसमें आवाम की बेहतरी के लिए क्या है। और यकीनन हमें ये बताना चाहिए कि जनाब अगर अदालत अपना काम फ़ाल तरीके से करे तो ये आवाम की बेहतरी के लिए ही होना चाहिए। आवाम की बेहतरी इसी चीज़ में है कि आम लोगों के जो मुकदमात और उनकी अपीलें 10-10 बरस तक जिनको सुनवाई नहीं मिलती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो नहीं सुनी जाती हैं, और कोई मारूफ रहनुमा एक तकरीर कर दें या फरमाइश कर दें तो सुबह सुप्रीम कोर्ट में सुमोटो ले लिया जाता था। इसलिए अगर आप यहाँ पर आईनी बेंचों की तश्कील करते हैं, इसलिए अगर आप यहाँ पर जजेस की जिम्मेदारी लगाते हैं कि अब आईनी मुकदमात देखेंगे और बकिया जुडिशरी आम लोगों के मसाइल देखेगी, तो ये आवाम की फलाह है, ये आवाम की बेहतरी के लिए है। यकीनन और भी जो दीगर इसमें आर्टिकल्स में हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, अली ज़फ़र साहब ने कमाल किया कि ये कह दिया कि लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा। सर हम आपके साथ ही उस कमेटी में थे, सब ने पढ़ा है मेरे ख्याल में। सर अगर हामिद साहब तशरीफ रखें तो। अभी ये एक जनाब अगर हामिद साहब अगर तकरीर करेंगे तो बाकी लोगों को मौका मिलेगा। आपने एक फैसला किया है, आपने फैसला किया है कि आप पार्लियामानी लीडर्स को करेंगे। ये शख्स जो उनसे यहाँ पार्लियामेंट के खिलाफ उससे बातें करता है। जनाब इफ यू कैन प्लीज सर, इफ यू कैन प्लीज डायरेक्ट द हाउस, थोड़ा सा ऑर्डर में अगर आ जाए तो मैं गुफ्तगू कर लूँ। सर किस्सा मुख्तसर ये है, एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह एमएल वली साहब ने बजा फरमाया कि एक बहुत बड़ा पुलंदा था, बहुत ज़्यादा तरामीम थी, लेकिन हमने भी उसमें अपना हिस्सा डाला, तमाम जमातों ने डाला, और इस बात के ऊपर आए कि जिन चीज़ों पर इत्तेफाक राय पैदा हो जाए उनको यहाँ ले आए। एमकेएम पाकिस्तान ने साथ ही साथ ये किया जनाब चेयरमैन के तमाम मुअज़्ज़िज़ कमेटी के शुरका के पास हमने जो अपनी आईनी तरामीम थी, यानी आर्टिकल 140 से आईने पाकिस्तान का ये कहता है तमाम सूबाई हुकूमतें बल्दियाती हुकूमतों के इंतखाबात करवा के और उन्हें माली, इंतज़ामी और सियासी इख्तियार देंगे, लेकिन उसके बाद आइन खामोश है। बिल्कुल ये सूबों का इख्तियार है, क्योंकि आइन ने कहा है कि सूबों का इख्तियार है बल्दियाती निज़ाम हुकूमत बनाएं, और उनको आइन ने एक वाज़े डायरेक्शन दे दी है कि आपको इंतज़ामी, सियासी और माली खुद मुख्तारी दी जाएगी। लेकिन बदकिस्मती के साथ किसी भी सूबे में जो बल्दियाती हुकूमतों का कानून लागू है उन्हें वो इख्तियारात नहीं दिए गए। प्रीएम्बल में लिख दिया, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजंस में लिख दिया, लेकिन नीचे सारा का सारा जनरल ज़िया के ज़माने का बल्दियाती निज़ाम कानून चल रहा है। हमारी ख्वाहिश ये है सर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जस्टिस गुलजार ने एक फ़ैसला दिया, ये अलग बात है कि अपने रिटायरमेंट से एक रोज़ पहले दिया, और उन्होंने कहा कि जो सूबे सिंध में, बल्कि मैं कहता हूँ तमाम के तमाम सूबों में जो बल्दियाती निज़ाम राइज हैं वो आइन के हवाले से क्लियर नहीं है, आइन की डायरेक्ट कॉन्ट्रवेंशन है। उन्होंने कहा ये फला फला सब्जेक्ट होने चाहिए, हमने ये पेश किया। आप ये देखते हैं कि पंजाब हो या केपी हो या सिंध हो, बल्दियाती हुकूमतें चली जाती हैं, उसके बाद अगले इंतखाबात नहीं होते। हमने ये तरमीम तजवीज़ की है कि जनाब उन इलेक्शंस को आप कौमी और सूबाई असम्बली की तरह उनकी सैंक्टिटी को बरकरार रखिए। हमने ये तजवीज़ की है कि वो सब्जेक्ट्स डिफाइंड हो, जिस तरीके से पहले कंकरेंट लिस्ट होती थी या फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, इसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट की भी लिस्ट, और ऐसा नहीं कि विफाक वहाँ जाके वो इदारे बनाए, सूबे बनाए, लेकिन वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स दिए हमने दिए। बावजूद इसके कि दीगर जमातों की भी हमें हिमायत हासिल करनी है, मैं शुक्रिया अदा करूँगा मुस्लिम लीग नून का। वज़ीर कानून साहब ने बजा तौर पर फरमाया, कहा कि ये बिल्कुल दुरुस्त है, प्रो पीपल लेजिस्लेशन है। इस वक्त तमाम जमातों का क्योंकि कंसेंसस नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इसको बतौर 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर लेकर आएगी, स्पेशल कमेटी काम करती रहेगी और उसमें ये सारी की सारी चीज़ें लेकर आएगी। मैं
گزارش کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے بھی، آپ کی خدمت میں بھی پیش کی گئی جناب میری یہ آئینی ترامیم کا جو مسودہ ہے، برائے مہربانی اس کو دیکھیے، اس میں کمی بیشی ہے اس کو دور کیجئے، پرو پیپل لیجسلیشن کی طرف جائیں۔ اگر آج فعال عدالتوں کی لیجسلیشن پہ جوڈیشل ریفارمز میں جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے بھلا ہو، تو اسی طریقے سے یہ بھی پرو پیپل لیجسلیشن ہے کہ فعال بلدیاتی حکومتیں ہوں۔ بصورت دیگر میرے دوستوں نے اسی اسپیشل کمیٹی میں یہ والی بات بھی کی، منظور کاکڑ صاحب نے بھی کی، تحریک انصاف کے عامر ڈوگر صاحب نے بھی کی کہ ایڈمنسٹریٹولی بھی پاکستان کو مزید انتظامی یونٹس کی ضرورت ہے، اور میں کہتا ہوں کہ بالکل یہ ہونا چاہیے۔ آپ کو دونوں میں سے ایک چیزیں کرنی پڑیں گی، یا تو فعال ترین بلدیاتی حکومتیں دینی پڑیں گی یا نئے انتظامی یونٹ دینے پڑیں گی۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، ہم اپنی یہ ایفرٹ جاری رکھیں گے آئین میں پرو پیپل امینڈمنٹس کی، پرو پیپل لیجسلیشن کی۔ آج جو لیجسلیشن ہو رہی ہے، آج جو قانون سازی آئین سازی ہو رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں پارلیمان کا حق ہے، اس لیے ہم پارلیمان کے حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ مولانا عطاء الرحمان صاحب، مولانا عطاء الرحمان صاحب۔ مولانا عطاء الرحمان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جناب چیئرمین صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے اس اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع عنایت کیا ہے۔ جب بھی آئین میں ترمیم کی بات ہوتی ہے تو ہمیں جمعیت علماء اسلام کو خاص کر کچھ تشویش پیش ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ سن 73 کا آئین جب بنایا جا رہا تھا، اس میں جہاں حکومت کا رول تھا، جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، مرحوم و مغفور کا ایک رول تھا، وہاں پارلیمنٹ کے دیگر پارٹیوں کے رہنماؤں کا، ممبران کا بھی ایک کردار تھا اور بنیادی کردار تھا، جس پر آج میں ان تمام اس وقت کے ممبران کو، اس وقت کے پارٹی رہبران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس ملک کو اگر آج تک بچایا گیا ہے تو وہ اس آئین نے بچایا ہے۔ آج اگر ہمارا پارلیمنٹ محفوظ ہے تو اس کی بنیاد میں بھی یہ آئین ہے۔ آج اگر اس آئین میں کوئی رخ نہ ڈالے، کوئی کوشش کرے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ڈال دی جائے کہ وہ مستقبل میں اس ملک کے لیے خطرہ بنے، اور اس کی کئی مرتبہ ہمارے ملک کے اداروں کے سربراہان نے کوشش بھی کی، اسٹیبلشمنٹ نے بارہا کوشش کی کہ کسی طریقے سے آئین میں کوئی ایسی چیز ڈال دی جائے کہ مستقبل میں یہ ملک محفوظ نہ رہ سکے۔ اور اس مرتبہ بھی جب یہ 26ویں ترمیم سامنے لائی گئی تو جمعیت علماء اسلام کو وہی خدشہ رہا، اور ہم نے اس ترمیم کا بھی، ملک کے آئین کا بھی بغور مطالعہ کیا، اور جماعت اس نتیجے پر پہنچی کہ اگر یہی ترمیم جو تجویز کی گئی ہے اسی طرح پاس ہوتی ہے تو پھر شیر رحمان صاحب نے تو کہا کوئی سانپ نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، لیکن پھر یہ انتہائی خطرناک سانپ ثابت ہوتا۔ اور اگر ہماری قیادت نے اس کو سانپ سے تشبیہ دی ہے تو یقیناً یہ جو ترمیم تھی اس میں ملک کے مستقبل کو خدشہ تھا۔ لہذا میں
अपने जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब का, उनकी पूरी टीम का, दीगर पार्टियों में भी जिन लोगों ने इस तरमीम में तजावीज़ दी हैं, गो के चंद एक चीज़ें यकीनन ऐसी होंगी जो इस वक्त भी उसकी ज़रूरत होगी कि वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं ये समझूं बज़ो में ख़ुद के 100% मेरी तरमीम को तस्लीम किया जाए, किसी एक तरमीम पर मैं कंप्रोमाइज़ न कर सकूं, तो फिर हम सियासत न करें। मैं तहरीक इंसाफ के साथियों से भी कहूँगा कि जिस जमहूरियत के लिए, जिस मुल्क की बका के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, हम आपको दावत देते हैं, आए और 100% न सही तो कम से कम 80-90% जमीयत उलमा इस्लाम ने जो कामयाबियां हासिल की हैं उसका आप साथ दें। मैं दरख्वास्त करूंगा, और यकीनन जो इनका गिला है अपनी क़ियादत के मुतालिक कि गुज़श्ता 20-25 दिन से या महीने से या जितने भी दिन हैं जो रवैया रवा रखा गया है, उनकी क़ियादत के साथ कैद में मेरे ख्याल में हमने उसकी मज़म्मत भी की है। और सिर्फ ये नहीं कि उनके साथ होना चाहिए, जो भी हो हमें ये रवैया नहीं अपनाना चाहिए कि हम कैदियों को मजबूर समझकर उनके साथ वो जुल्म नारवा रखें कि शायद इस तरह कोई मान जाएगा। मेरे ख्याल में ये इंतहाई गलत होगा। हुकूमत को चाहिए कि वो उनको बाहम सहूलत पहुंचाने के लिए कोशिश करें, और जितनी सहूलत आईन ने या हमारे कानून ने उनको दी है वो उनको मिलनी चाहिए। मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि हमारे यकीनन तमाम सियासी जमातों से राब्ते थे, और तमाम सियासी जमातों ने जो इन तरामीम के दौरान किरदार अदा किया है, जमीयत उलमा इस्लाम उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत ने, आपके भी इल्म में है, इन अकाबिरीन के भी इल्म में है कि जमीयत उलमा इस्लाम कराची गई, वहाँ पीपल्स पार्टी की क़ियादत के साथ बैठकर उन्होंने इन्हीं तरमीमात के मुतालिक गुफ्तगू की, उनकी राय ली, और उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत लाहौर गई, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, उनके दीगर पार्टियों के साथ मिलकर इस तरमीम में जो मुश्किलात थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की। और उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत ने इस्लामाबाद में आकर यहाँ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ बात की, उनको बिठाया, और हम शुक्रगुजार हैं इन तमाम पार्लियामेंटेरियन के कि जिन्होंने हमें ये इज़्ज़त बख्शी कि वहाँ मौलाना साहब के घर तशरीफ़ लाए। शायद हमें इनकी वो कदर इज़्ज़त न की हो जिस पर हम माज़रत ख़्वाह हैं, लेकिन बहर कैफ जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत का इस तरमीम में एक किरदार है, और हम समझते हैं कि 100% न सही, लेकिन जो गंद भरा था, जो उस सांप के दांत थे, जमीयत उलमा इस्लाम ने वो दांत तोड़कर बाहर निकाल दिए, और अब वो इस मरहले पर पहुंच चुका है कि सांप के जब दांत टूट जाते हैं फिर वो फड़कता है, और आज भी वो लोग फड़क रहे हैं, और उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से इस चीज़ को नाकाम बनाया जाए। लेकिन बहर कैफ जमीयत उलमा इस्लाम अब इस तरमीमात के साथ मुकम्मल ताउन करेगी, और हम इसको वोट भी करेंगे, लेकिन ये भी साथ साथ गुजारिश करेंगे कि मज़ीद हमें मौका दिया जाए कि इसमें जो कमियां हैं, जो रह गई हैं, उसको भी किसी तरह सीधा किया जाए, ताकि आने वाले मुस्तक़बिल में हमारे मुल्क का नौजवान,
ہمارے ملک کا وہ طالب علم جو آج سیاست کے ابتدا میں ہے وہ اپنی قیادت کی رہنمائی میں اس ملک کی بقا کے لیے کام کر سکیں اور اس ملک کے تحفظ کے لیے ہم کوئی کام کر سکیں۔ میں ایک مرتبہ پھر تمام پارلیمنٹ کے ممبران کا جنہوں نے اس میں کردار ادا کیا ہے، تمام سیاسی ورکروں کا جنہوں نے اس میں کردار ادا کیا ہے، تمام ملک کے باسیوں کا جنہوں نے اس طرف توجہ دی ہے، اور یقیناً آج ملک کا ہر باسی منتظر ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود کہ اس کو مزید بہتر کیا جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ جو ان کی شکایتیں ہیں ان کو دور کیا جائے۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ محترم چیئرمین، شروع کروں تبرکاً قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض۔ واللہ، دلوں میں کسی شے کو چھپائے رکھو یا اسے ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے جانتا ہے۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن ہر انسان جو اس نے انجام دیا ہے، چاہے اچھا ہے چاہے برا ہے، وہ اسے دیکھے گا۔ تود لو ان بینہا وبین امدا بعیدا، اور آرزو کرے گا کاش میرے درمیان اور میرے اس برے عمل کے درمیان فاصلہ ہو جائے اور خداوند متعال اور لوگوں کے سامنے شرمندگی سے بچ جاؤں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ یہاں ترجمے میں عذاب لکھتا ہے، یعنی جب اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ عذاب سخت ہوگا۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ دیکھیں، ہم جو بولتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو ہمارے دل و دماغ میں، خدا اسے جانتا ہے۔ خدا نیتوں کا واقف حال ہے۔ انما الاعمال بالنیات، انسان کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بری نیت سے، ریاکاری سے نماز بھی پڑھے تو باطل ہے اور خداوند تعالی سے قبول نہیں کرتا۔ دیکھیے، ترمیم، آئین کے اندر ترمیم یہ پارلیمنٹ کا حق ہے جو آئین کے اندر موجود ہے۔ پورے پاکستان کے ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جو متوجہ ہے پاکستان کی طرف اور آئین ان ترامیم کی طرف۔ بچہ اس طرف توجہ کی ہوئی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ انٹینشن بڑی اہم ہوتی ہے کسی بھی کام کی۔ اگر ہم مسلسل ایسے کام کریں گے جس سے ہم اپنے عوام کا اعتماد کھو بیٹھیں گے، عوام پر ٹرسٹ نہیں کریں گے، حتیٰ اگر بچے والدین پر ٹرسٹ نہ کریں، والدین غلط فیصلے کرتے رہیں تو بچے بھی اعتماد نہیں کرتے اور خاندان بکھر جاتا ہے۔ انٹینشن بہت عام ہے۔ جب پہلی بار ترمیم کرانے کی کوشش کی گئی تیزی کے ساتھ، جلدی کے ساتھ، تو شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ یہ آئین جیسا کہ کہا گیا کہ وہ بنیادی ڈاکومنٹ ہے، سوشل کنٹریکٹ ہے عوام کے درمیان، جس پر ہماری فیڈریشن قائم ہے۔ لہذا ایسی ترامیم یا ایسے طریقے سے ترامیم کرنا جو آئین کے تقدس کو، اس کی حرمت کو پامال کر دے، خراب کر دے، تخریب کر دے، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، ابھی اختر جان صاحب یہاں تشریف فرما تھے، وہ چلے گئے۔ میں نے پوچھا خیر آپ کدھر؟ کہا میں اپنے 2 بندوں کو ڈھونڈنے آیا ہوں۔ آئینی ترامیم اگر ظلم کر کے ہوں، آئین کے خلاف قدم اٹھا کے ہوں، لوگوں کو اٹھا کے کیے جائیں، بیٹھے ہیں اچھا بندے، اگر لوگوں کو اٹھایا جائے، اغوا کیا جائے، دھمکی دی جائے، یہ کون سی ترمیم ہے؟ یہ کس آئین کے مطابق ہے؟ کیا ہمیں اس کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارے ساتھیوں پر، ہمارے کولیگز پر اگر اس طرح کا پریشر ہو، ہمیں اس کے خلاف سٹینڈ نہیں لینا چاہیے؟ اگر یہ آپ کسٹوڈین ہیں اس ہاؤس کے، اگر کسی بھی شخص کے اوپر دباؤ ہے، ہمیں اس کا دفاع کرنا چاہیے، اس کی عزت نفس ہے، اس کی انسانی کرامت ہے۔ پریشرائز کر کے، دباؤ کر کے اگر آپ رائے لے لیں گے، اس کی شخصیت ختم ہو جائے گی، وہ عوام میں بے آبرو ہو جائے گا، اور کسی کو بے آبرو کرنا گناہ ہے۔ اس طرح سے تو آئینی ترامیم نہیں ہوا کرتی۔ اگر کنسنسس کے ساتھ کوشش کی جاتی، اعتماد کیا جاتا، اب لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتلائیں عوام کے کتنے
مسائل اور مشکلات ہیں ان کے لیے تو فوری طور پر ترامیم کی طرف نہیں جایا جاتا یا اقدامات کی طرف نہیں جایا جاتا، اچانک راتوں رات کوشش کی جاتی ہے. پھر ہر صورت میں جلدی کرنی ہے. کیوں جلدی کرنی ہے؟ عوام کا اعتماد بہت ضروری ہے. اس دور میں جب ہم ترامیم کر رہے ہیں آئین کے اندر، پاکستان کے عوام بہت بیدار ہو چکے ہیں، بہت آگاہ ہو چکے ہوئے ہیں. لہٰذا اگر ہم خدا نخواستہ ایسی ترامیم کریں گے جس میں پاکستان کے اندر جو موجود پارٹیاں ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، بالخصوص پی ٹی آئی اگر یہ ساتھ ہی دے گی تو عوام کے اندر یہ متنازع ترمیم بھی ہو جائے گی اور آئین بھی متنازع ہو جائے گا. لہٰذا بندوں کو اٹھانا، اغوا کرنا، پریشرائز کرنا اور سختی کرنا، پتہ نہیں راستے بند کر دینا، یہ کون سی ترمیم ہو رہی ہے؟ لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ سکتے ہیں. یہاں پر ہم اکٹھے ہیں، ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کو پر اعتماد کر سکتے ہیں. اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے. ماحول نہ بنائیں گے تو ہم اس کا نقصان اٹھائیں گے اور پاکستان کو نقصان کریں گے. میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے عوام میں دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، خدا بھی دیکھ رہا ہے. ریاست کی طاقت چند ستون ہوتے ہیں جن میں سے ایک عوام کا اعتماد. اگر کوئی سسٹم اپنے عوام کا اعتماد کھو بیٹھے تو وہ نہیں چل سکتا، اس کے فیصلے بھی نافذ نہیں ہوتے، عوام اس کو قبول نہیں کرتے. میری گزارش یہ ہے کہ سینٹ کو، پارلیمنٹ کو اپنے اچھے اقدامات کے ذریعے عوام کے ٹرسٹ کو اور اعتماد کو حاصل کرنا چاہیے. میری گزارش، ہم چیختے ہیں کہ اٹھایا جا رہا ہے لوگوں کو، اغوا کیا جا رہا ہے لوگوں کو، پریشرائز کیا جا رہا ہے لوگوں کو، کوئی سنتا ہی نہیں ہے، کوئی جواب ہی نہیں دیتا. آئیں ہم پاکستان کو، پاکستان کی خاطر ہم اکٹھے ہوں، پاکستان کی خاطر ترمیم کریں، فرد واحد کی خاطر ہم نہ جائیں ایسی چیزوں کے پیچھے. پھر دیکھیں قانون کے اندر، آئین کے اندر 3 قوہ مہم ہے، مقننہ ہے، مجریہ ہے اور عدلیہ ہے. اگر ان کا استقلال کوسچن ہو جائے گا، یہ اپنا استقلال کھو بیٹھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سسٹم نہیں چلے گا. 3 ستون ہیں، تینوں کو مستقل ہونا چاہیے، مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اگر استقلال ختم ہو جائے گا، مقننہ یا مجریہ یہ کہ ساری پاور عوام نے مجھے دی ہے. آپ مجھے بتلائیں عوام نے کہاں پاور دی ہے اس وقت ہمیں؟ 2024 8 فروری کو جو ہوا اور جو پھر 9 کو ہوا، عوام کی تو رائے، حق رائے دہی پر ڈاکہ ڈال دیا گیا. عوام نے نہیں اس طرح کا حق ہمیں دیا کہ ہم آئیں اور ایسی ترامیم کریں جس سے عوام کو کوئی فائدہ ہی نہ ہو. پھر ایسے طریقے سے کریں، بے ڈھنگے طریقے سے، بے ڈھنگے طریقے سے کریں کہ رئیس عزت بھی ختم ہو جائے. میرے خیال میں جو ابھی ترامیم آئی ہیں، اگر کنسنسس کے ساتھ ہوتا اور آرام سے ہوتا، کسی کو شاید اعتراض نہ ہوتا، کسی کو اعتراض نہ ہوتا. لیکن ہم احتجاج کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ کیوں لوگوں کو اٹھایا گیا، ایم این ایز کو اٹھایا گیا، سینیٹرز کے ساتھ زیادتی و ظلم ہوا. اختر جان صاحب یہاں آئے، بیٹھے رہے کہ میرے 2 سینیٹر گم، میں نے ڈھونڈنے آیا ہوں. جو بھی ابھی آئے اس وقت نہیں تھے، وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے اختر جان صاحب، میں انہیں ملنے گیا. میں پارلیمنٹری لیڈر ہوں میرے بھائی جان، تو آپ مہربانی کریں برداشت کر لیں. آپ نے بل تو پاس کروا لینا ہے لیکن برداشت کر لیں تھوڑا سا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ وائنڈ اپ کر رہے ہیں، میں وائنڈ اپ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ تو زیادتی ہے میرے خیال میں، یہ میرا ٹائم جو لیا ہے اس کو اس سے اضافہ کریں. آپ انٹرفیئر نہ کریں. لہٰذا اس مسئلے میں یہاں پر توجہ پلیز پلیز. دیکھیں ابھی میں نے لکھا ہوا ہے، میں بولوں گا. دیکھیں ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ایک انتہائی عقل مند سیاستدان کا رول پلے کیا، سمجھداری کا رول پلے کیا. وہ جو خرابیوں اور بربادیوں کے امکانات تھے وہ کم ہو گئے. ایک سیزن سیاستدان ایسے ہی کرتا ہے. اور میرے خیال میں دیکھیں کاش اس کو آپ کو اگر عمل کرتے اور موقع ان کو دیتے نا تو آپ کو بندے اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، کسی کو دباؤ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کا فائدہ تھا، آپ کی عزت تھی اس میں. ابھی کوئی عزت نہیں ہے. ابھی عوام کو سب کچھ پتا چل چکا ہوا ہے، کون کون اٹھا ہوا ہے، کس کس کو دبایا گیا ہے، کس کس کو لالچ دیا گیا ہے. تو تمہیں کے ذریعے لالچ، تہدید، ڈرا کر یا دھوکے کے ساتھ تو یہ نہ کرنا پڑتا. سب کی عزت ہوتی، صاحبان کی عزت ہوتی، ہم سب کی عزت ہوتی. واللہ عوام کی نظروں میں اگر ہم گر جائیں گے ہماری کیا حیثیت رہے گی؟ اگر آپ مولانا صاحب کو اور ٹائم دیتے اور وقت دیتے، مجھے یقین ہے چیزیں بہتر ہو سکتی تھی، اور بہتر ہو سکتی تھی، اور کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. لہٰذا میں آخر میں مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مولانا نے اپنے تئیں بہت زیادہ کوشش کی ہے، شکریہ. اور ان مسائل کو حل کرنے میں انہوں نے ایک رول پلے کیا ہے. میری بات
کیا محترمہ بے نظیر بھٹو اگر آج ہوتی وہ اس طرح کے پریشرائز کر کے اٹھا کر لوگوں کو آئین میں ترامیم کرنے کی حمایت کرتی؟ کبھی نہ کرتی وہ. لہذا میرے خیال میں آپ اس جماعت کے کسٹوڈین بھی ہیں, اس سے تعلق بھی رکھتے ہیں جس کی ایک جمہوری تاریخ ہے. آپ ان چیزوں کو ڈسکریج کریں اور ان کا راستہ روکیں تاکہ ہمارے ملک میں آئندہ ہمارا اعتماد بڑھے, ٹرسٹ بڑھے, حیثیت اور اہمیت بڑھے. شکریہ. عرفان صدیقی صاحب پارلیمنٹری لیڈر کو میں وہی جناب چیئرمین بہت شکریہ مجھے فلور دینے کا. آپ تشریف رکھیں. گنتی میں آپ 5 بندے سارے بیٹھے ہیں اور گنتی کیا کرائیں گے؟ Before taking up the clause by clause consideration of the bill, I hereby direct the visitors' galleries and lobbies to be cleared and doors to be locked. Okay. Please order in the house. مجھے پتہ ہے. جناب چیئرمین میری گزارش ہے کہ یہ پہلی دفعہ ایسا کام ان ایوانوں میں نہیں ہو رہا. نہیں اس طرح نہیں ہے. میرا خیال ہے آپ غلط فہمی کا شکار ہے میرے بھائی. آپ بھائی ہیں, میں آپ کا احترام کرتا ہوں, لیکن دیکھیں جب کلاز بائی کلاز چلیں گے ایک تو اس وقت کاؤنٹنگ ہوگی. اگر آپ اس کو نہیں تو آپ بھی ساتھ کوائٹلی کر لیں. میری بات سن لیں. اور میرا بھائی بات تو سن لو نا یار. لابی سب لاک ہو چکی ہیں. فائنلی جب یہ ایز اے ٹوٹل بل پاس ہونا ہے تو پھر ڈویژن ہونی ہے. جو حق میں ہوں گے وہ ایک طرف جائیں گے, جو نہیں چاہیں گے وہ دوسری طرف جائیں گے. تو اس میں آپ کو وہ تو یعنی ایک بندہ ایکچولی فزیکلی جائے گا. تو میرا خیال ہے ہم اس طرح نہ کریں نا, تھوڑا موکری نہ بنائیں. میرا بھائی روک کراؤ یار. I have passed 104 amendments in the Constitution and National Assembly.
Lobbies to be cleared. All lobbies to be cleared. लॉबीज क्लियर्ड हैं या नहीं है? They can't sit here. Lobbies to be cleared. Galleries to be cleared. Leader of the House. मुझे देंगे तो मैं पढ़ूंगा. Please take your seats. Please take your seats. Give me the results. ये मुझे रिजल्ट्स देंगे तो मुझे पता चलेगा. Okay. Okay, we may now take up second reading of the bill. That is clause by clause consideration of the bill. Clause 2, there is no amendment in clause 2. The question is that clause 2 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 2 may rise in their seats. Count to be made. Count to be made. आपका वोट काउंट हो जाएगा. That's not it. Please. ये नहीं. Who are you to count? भाई आप क्या काउंट करें? नहीं क्यों करें? नहीं किस पोजीशन से? हाँ बैठे. हाँ जी, लीडर ऑफ द हाउस. मैं जनाब चेयरमैन भाई मैं आपकी बात करने लगा. Don't disturb.
मैं समझता हूँ एज ए स्पेशल जेस्चर, ताकि इनकी प्रोसेस में भी, तो मेहरबानी करके आप कर लें भाई, आप अपनी तसल्ली कर लें। गो ये अपनी बदनामी गिन लें आप भाई कर लो ना यार, कर लो। नहीं, और आवाज़ें बुलंद करें ताकि तसल्ली हो जाए। ये कर कौन सा भाई, देख आप करें ना जी, आप छोड़ें यार, आप अपने काम करें। उनको बिठा दिया आपने। तसल्ली करें, तसल्ली। आपसे तो अच्छा मीडिया वाले काउंट कर रहे हैं। नहीं, मैंने कहा मीडिया वाले बेहतर काउंट कर रहे हैं। ये तो हमारी बदनामी करा रहे हैं, हमारी तरफ से है। Members take their seat. ये मैं अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ, जो 65 विदाउट मी। Now I will request the opposition, they rise on their seats who oppose. मैंने गलती से members may take their seats. Members may take their seats. 65 members have voted in favor of clause 2 and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 2 therefore forms part of the bill. There is amendment in the name of Senator Kamran Murtaza and others, which is insertion of new clause 2A. Please move the amendment. मैंने नाम बोला है। 28 for paragraph F, the following shall be substituted, namely, eliminate riba completely before the first day of January 2028 ends. Minister Saab. Thoroughly examined these amendments. I have also taken up this matter in the cabinet and the cabinet approved also. I have no objection, so this may be carried. I now put the amendment to the House. Those who are in favor of the amendment may say aye. Aye. Those against the amendment may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The amendment is adopted. The question is clause 2 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 2A may rise in their seats and count to be made. नहीं, ये तो बहुत थोड़े से हैं। वो तो हमने जब नेशनल असेंबली आपके बाबा को बहुत खड़ा कराया।
all those members against the clause 2A may rise on their seats. Count to be made. Okay. Okay. Done. Members may take their seats. 65 members have voted in favor of clause 2A, none against it. So the motion is carried by the votes not less than 2/3 of the total membership of the House, clause 2A, therefore form part of the bill. It may be, it's unanimously. Yes. Clause 3. There is no amendment. The question is that clause 3 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 3 may rise in their seats. Count to be made. Please take your seats. Take your seats. All those members against the clause 3 may rise in their seats. Members, 65 members have voted in favor of clause 3 and none against it. So the motion is carried by the votes not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 3 therefore form part of the bill unanimously. Clause 4. There is no amendment in clause 4. The question is that clause 4 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 4 may rise in their seats. Count to be made. It's हाथ खड़ा कर दें. हाँ, हाथ खड़ा कर दें. हाथ खड़ा कर दें. नहीं, वो नहीं. जो बीमार हैं वो बेशक हाथ खड़ा कर दें. Members may take their seats. Members may take their seats. नहीं, बैठ के खाते. Members may take their seats. 65. ये होगा. 65 members have voted in favor of clause 4 and no members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 4 therefore form unanimously. Clause 5. There is no amendment in clause 5. The question is that the clause 5 do form. जो आप सब हाथ खड़ा member and none against it, so the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 5 therefore form part of the bill unanimously. Where is clause 6? Clause 6. इस पे लॉ मिनिस्टर साहब आप जरा बता दें. हाँ, ठीक है. Sir, there is amendment in clause 6, sir. In clause 6, article 175A, in clause 2, entry 3 may be read as entry 2 and 3 may be read as most senior judge of the constitutional benches. Sir, ये इसमें कुछ बताते हुए कुछ ऊपर नीचे हो. Format, this is the format. Okay.
There is an amendment in the name of Senator Azam Nazir Tarar in clause 6. Please move the amendment. It is already moved and have put the amendment to the House. Those who are in favor of the amendment may say aye. Those against the amendment may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The amendment is adopted unanimously. Unanimously. The question that I think there is no more. The question that clause. The question is. Sir, in explanation, इसी clause में in explanation, the word presiding judge shall be read as the most senior judge of constitutional bench. Of the constitutional bench. Put this motion to the House. Sir, I put this motion to the House that in the clause 6, after entry 8, in explanation, after the words if the, it shall be read as most senior judge of the constitutional benches. Word presiding officer, sir, the word presiding judge be substituted with the most senior judge of constitutional benches. Okay. Most senior judge of. It has been moved. Those who are in favor of it may say ayes. Those against it may say no. It has been adopted unanimously. There is the question is that clause 16, clause 6 as amended do form part of the bill. All those members who are in favor of clause 6 as amended may rise in their seats. Count to be made. आप हाथ खड़ा कर दें. आप हाथ खड़ा कर दें बस. Members may take their seats. All those who are against this clause may rise on their seats. आप तो खड़े हो गए सब. ये तो सिर्फ जो इसको amendment को oppose कर रहे हैं. Members may take their seats. 65 members have voted in favor of the clause 6 as amended and none has against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 6 as amended therefore forms part of the bill unanimously. Now is the clause 6? None. Clause 7. Clause 7. There is no amendment in clause 7. The question is that clause 7 do form part of the bill. All those members who are in favor of clause 7 may rise in their seats. Count to be made. Members may take their seats. All those members against clause 7 may rise in their seats. "65 members have voted in favor of clause 7 and none against it, so the motion is carried by the votes not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 7 therefore forms part of the bill unanimously. Clause 8. There is no amendment in clause 8. The question is that clause 8 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 8 may rise in their seats. आप बैठे रहें. Count to be made. बैठ जाएं. Take their seats. All those members against clause 8 may rise in their seats. 65 members have voted in favor of clause 8 and none against it, so the motion is carried by the votes not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 8 therefore form part of the bill unanimously.
Clause 9. There is no amendment in Clause 9. The question is that Clause 9 do form part of the bill. All those members who are in favor of Clause 9 may rise in their seats. Count to be made. Members may take their seats. Members may take their seats. All those against Clause 9 may rise in their seats. 65 members have voted in favor of Clause 9 and none against it. So the motion is carried by the votes of no less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 9 therefore form part of the bill unanimously. Clause 10. There is no who are in favor of the clause 10 may rise in their seats. Count to be made. Please take your seats. All those members against clause 10 may rise in their seats. 65 members have voted in favor of clause 10 and none against it, so the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 10 therefore form part of the bill unanimously. Clause 11. There is no amendment in Clause 11. The question is that Clause 11 do form part of the bill. All those members who are in favor of Clause 11 may rise in their seats. Count to be made. ताज हैदर साहब मैं देख रहा हूँ आपका हाथ, आपका भी मैं शकूर साहब. Count to me. Please take your seats. All those members against may rise on their seats. 65 members have voted in favor of Clause 11 and none against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 11 therefore form part of the bill unanimously. Clause 12. There is no amendment in Clause 12. The question of Clause 12 do form part of the bill. All those members who are in favor of the Clause 12 may rise in their seats. I have seen the hands. Count to be made. All those members against Clause 12 may rise in their seats. 65 members have voted in favor of Clause 12 and none against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 12 therefore forms part of the bill unanimously. Finance Minister साहब, आपका लगता है कि आप चले जाएंगे अमेरिका. Clause 13. There is no amendment in Clause 13. May the chair allow me to put the amendment in Clause 13? 13? 13 में सर. Yes, ठीक है. मैंने समझो पीछे गुजर गया. सर मान जाओ ना. There is an amendment in clause. सर मैं पढ़ देता हूँ. हाँ पढ़े. Sir, in Clause 13, sir, in Article 191A, titled as Constitutional Benches of Supreme Court, Clause 2 of 191A may be substituted and read as such. The most senior judge amongst judges nominated under Clause 1 shall be called in Clause 4 of this. इसी में सर 3 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. Clause 3 के B में सर, after the words order of a high court in the second line passed under Article 199, these words may be deleted. It would be read as the appellate jurisdiction of Supreme Court under Clause 3 of Article 185, where a judgment or order of a high court involves constitutionality of any law or substantial question of law
as to interpretation of the Constitution. It would be read as under. There is one, presiding may be deleted, and most senior judge of the constitutional benches be added. Okay. I now put the amendment to the House. Those who are in 13 do form part of the bill. All those members who are in favor of these clauses count to be made. Members may take their seat. Anybody opposed? "65 members have voted in favor of Clause 13 as amended and none against it, so the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 6 as amended therefore form part of the bill unanimously." Clause 14. There is amendment in Clause 14. No. No amendment. Please move clause number 14. Clause 14 आपने वो करना है. मेरे पास जो amendment है that is in clause 16 से. नहीं मेरे पास है. ये मेरे पास जो official है, this is there is no amendment in clause 14. The question is that clause 14 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 14 may rise in their seats. Count to be made. I've seen your hands. All those against the clause may rise in the form of the bill unanimously. Clause 15, there is no amendment. The question is that clause 15 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 15 may rise in their seats. Count to be made. Members may take their seats. All those against clause 15 may rise in their seats. 65 members have voted in favor of clause 15, none against it, so the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 15 therefore form part of the bill unanimously. Clause 16. There is an amendment in the name of Senator Azam Nazir Tarar in clauses 16. Please move the amendment. Mr. Chairman, I move that in Constitution 26th Amendment 2024 as introduced in House in Clause 16 in proposed Article 202A, 1 in Clause 5 after the expression 26th Amendment Act 2024 of 2024, the expression subject to Clause 7 shall be inserted. And 2 may after Clause 6 the following new clause shall be added, namely 7. This article shall come into force if in respect of the Islamabad High Court, both houses of Majlis Shura Parliament in the joint sitting, and a High Court, the respective provincial assembly, through a resolution passed by majority of the total membership of the joint sitting or the respective provincial assembly as the case may be, give effect to the provisions of this article. मैं explain कर दूं, जो हाई कोर्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं या तैयारी के लिए वक्त दरकार होते हैं, तो उसके लिए ये जो आइन ने इख्तियार सूबाई असम्बली को इन केसेस ऑफ प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स और जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट को इन केस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट दिया है कि वो जब अपनी टोटल मेंबरशिप की अक्सरियत से यानी 51% ऑफ द टोटल मेंबरशिप से रेजोल्यूशन पास करें तो ये अडॉप्ट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस इन देयर रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स. सो दिस इज़ फॉर एक्चुअली सर जो हमारे सूबों के हकूक़ और इख्तियारात हैं उनको सामने रखते हुए वफाक ने और पार्लियामान ने ये प्रपोज किया. मेरी गुजारिश होगी कि इस अमेंडमेंट के साथ इस क्लॉज को पास करें. And now put the amendment to the House. Those who are in favor of the amendment say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The amendment is adopted. The question is
16A और 16B As a नहीं नहीं सर वो पुट करनी पड़ेगी ये चलिए ये इसमें और the question is that clause 16 amended do form part of the bill. ये नाज़िम नज़ीर तारड़ साहब जी सर आपकी आएगी ना ये तो मैंने पुट कर दिया जी सर हाँ प्लीज the all count to be made of those against may rise on their seat. 65 members have voted in favor of clause 16 as amended, none against it. So the motion is carried by votes of no not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 16 as amended, therefore forms part of the bill unanimously. ये इसकी okay. There is an amendment in the name of Senator Kamran Murtaza and others in insertion of new clauses 16A and 16B. Please move the amendment. सर ये आपके हाँ Sir, it is moved on behalf of, on my behalf and on behalf of Maulana Ataur Rahman and Maulvi Abdul Wasi, that the Constitution's 26th Amendment Bill 2024 as introduced in the House after Clause 16, the following new clauses 16A and 16B shall be inserted, namely, in the Constitution in Article 203C, in Clause 3, after a judge of the Federal Shariat Court qualified to be a judge of the Supreme Court shall be inserted, and 16B, amendment of Article 23D of the Constitution. In the Constitution in Article 23D in Clause 2, in the proviso for the full provided further that appeal against decision given after the commencement of the Constitution 26th Amendment Act 2024 of 2024 shall be disposed of within 12 months, whereafter the decision shall take effect, unless suspended by the Supreme Court. Do you oppose? कामरान साहब ने डिस्कस भी किया और कमेटी में भी जब ये था एक दफ़ा ये यूनानिमसली पास हुई थी, यानी कि उनकी रिकमेंडेशन में भी ये शामिल है और हमारे जो साथी सेनेटर्स हैं वो पेश करना चाहते थे अपनी तरफ से, तो इन्होंने इसलिए इसे अमेंडिंग फॉर्म में पेश किया। सर जो इनकी पहली है उसमें ये कहा गया है कि फेडरल पहले हाई कोर्ट से या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जजेस एलिवेट होते हैं, जिनकी 15 साल वकालत हो हाई कोर्ट की या 5 साल हाई कोर्ट की जजशिप की हो या 15 साल। यहाँ पे हम कर रहे हैं कि जो शरीयत कोर्ट में जुडिशल साइड पे जजेस हैं, इफ़ दे क्वालिफाई टू बी अपॉइंटेड एज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट दे मे बी अपॉइंटेड, एक क्लैरिटी दे रहे हैं। और दूसरे में जो फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसला जात है, मैंने अर्लियर बता दिया था, उसमें ये टाइम फ्रेम दे रहे हैं। आई डोंट अपोज सर। Don't oppose. I now put the amendment to the House. Those who are in favor of the amendments may say aye. The question is that clause 16 and 16B do form parts of the bill. All those members who are in favor of 16A, members may take their seats. Sixty-five members have voted in favor of clause 16A and 16B, none against it. So the motion is carried by votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clauses 16A and 16B therefore forms part of the bill unanimously. That includes 16A, 16B. Clause 17. There is no amendment in clause 17. The question is the clause 17 to part of the bill. All those members who are in favor of clause 17 may rise in their seats. Count to be made. हिमल वली साहब आप सबसे पहले खड़े होते हैं. Count to be made.
कोई अगेंस्ट में हो तो राइज आप 65 members voted in favor of clause 18 and none against it. So the motion is carried by votes not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 18 therefore forms part of the bill unanimously. Clause 19. There is no amendment in clause 19. The question is the clause 19 to form part of the bill. All those members who are in favor of clause 19 may rise in their seats. Count to be made. Please take your seats. Anybody against it? You are against? आप बैठ जाएं, सब बैठ जाएं. 65 members have voted in favor of the clause 19 and none against it, so the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 19 therefore forms part of the bill unanimously. Clause 19, which is insertion of new clauses 19A and 19B. Is it okay, Lawman B? This is 19A and 19B, sir. It is moved on my behalf and Maulana Taur Rahman, Maulvi Abdul Wase. Ji sir, 19, the following new clauses 19A and 19B shall be inserted, namely 19A, amendment of Article 229 of the Constitution. In the Constitution, in Article 229, for the expression 2/5, the expression 1/4 shall be substituted. And 19B, amendment of Article 230 of the Constitution. In the Constitution, in Article 230, in Clause 4, for the full stop at the end, a colon shall be substituted, and thereafter the following proviso shall be added, namely, provided that the final reports in any case shall be considered within 12 months after it has been laid. Law Minister साहब. हुई थी कमेटी में भी, कल मैंने कैबिनेट में भी कहा, छोटी छोटी 2 अमेंडमेंट्स हैं काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी से मुतल्लिक़ है. एक वो जो आप बिल जब उस पर करना होता है तो पहले वो 40